अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जिस तरह से इमरान खान साहब हैरत में हैं कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर क्यों लगाया गया। साथ ही साथ मईशत का जो पहिया है वो जिस तरह से भी हो सके चलाने की कोशिश कर रही है ये हुकूमत, और IMF के साथ मुज़ाकरात जारी थे जिनके ऊपर कुछ पॉजिटिव आउटकम नज़र आ रही है। मुमकिन है कि वो जो हमारा जो एक अमाउंट उन्होंने देना है वो कुछ दिनों में अनलॉक होने की उम्मीद ज़रूर दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ ज़ाहिर है एक मुश्किल टाइम है, महंगाई को कंट्रोल करते करते बहुत वक्त लगेगा। आज क्रूड ऑयल और जो आलमी मार्केट में, आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं उनमें कमी हुई है, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि आज डॉलर रुपया नहीं बढ़ा, कुछ पैसे बढ़ा, यानी कि 50 पैसे के आसपास बढ़ा है। तो ये भी एक खुशाइन बात है। अगर बहुत ना बढ़े तो शायद इस पर भी तवक्कल कर लेना चाहिए। लेकिन ये तमाम तर मुश्किल फैसलों के साथ साथ मुश्किल में पड़ गई है इस वक्त ये मसला हो गया है कि क्या ये नैब में जो तरमीम की गई हैं ये किस किस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं। और जाहिर है ये आवाम को रिलीफ देने आए थे, आवाम को तकलीफ़ दे रहे हैं। महंगाई हो रही है लेकिन साथ ही साथ अपने बचाव की तदबीर भी की जा रही है, साथ ही साथ इलेक्शन इस्लाहात भी की गई। अपोजिशन नाम की इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। आप इस वक्त जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उनमें से आप किसी से भी बात कीजिए, लगता है कि शायद हम कोई गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमसे तो इस तरह से बात की जाती है जैसे कि हमने उनसे कहा था कि ये तमाम मामलात कर लें। तो ये अब अपनी फ्रस्ट्रेशन है या अपना गुस्सा है जो हम पर उतार रहे हैं, ये तो हम नहीं जानते। कुछ लोग तो शायद ऑन द मीडिया आना भी नहीं चाहते, बताना भी नहीं चाहते, बोलना भी नहीं चाहते, जवाब भी नहीं देना चाहते। तो इसमें क्या बात है, अब ये तो देखना पड़ेगा कि क्या हुकूमत में आके, इक़्तिदार में आके लोगों के जो दिमाग होते हैं क्या वो हमारे से इस हद तक बदज़न हो जाते हैं कि इस तरह से हमें एज ए मीडिया टारगेट किया जाता है। ये बात हम प्रोग्राम में जाके लेटर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नैब की तरामीम के हवाले से इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहते हैं इस केस को। और याद रहे कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी की ऑब्जर्वेशन सामने है जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा था कि तमाम तर पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स रोके जाएं और जो एविडेंस अब तक मौजूद है जस्टिस के हवाले से उसको सील करके सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया जाए। अब इस बराहे में हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी शब्बीर शाह साहब। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बता दीजिएगा, क्योंकि ये मैं जाहिर है कि मैंने इस बिल को पढ़ा है, फिर उस ऑर्डिनेंस को भी पढ़ा है जो कि इमरान खान साहब के दौर में आई थी, जो प्रोमलगेट की गई थी। उस पर भी इसी तरह के अपोजिशन ने बातें की थी, ये NRO दे रहे हैं खुद को, अपने लोगों को। आज वही अपोजिशन जो है वो हुकूमत में है, तो उसी तरह की बातें वो अब मौजूदा अपोजिशन से सुन रही है। अब मामला ये है कि मुझे तो ऐसा कोई इसमें चेंजेस नजर नहीं आई, लेकिन बिकॉज आजकल यू नो द वर्बल थिंग इज मोर इफेक्टिव देन जो एक्चुअल लिखा होता है। तो ये कहा जा रहा है कि जी मरियम नवाज के लिए भी इसमें एक शेक है, इसमें नवाज शरीफ साहब के लिए भी एक शेक है, इसमें तो हर फर्द जिसको इन्होंने छुड़वाना है उसके हवाले से एक शेक है। सर ये शेक आपको नजर आई है अभी इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, इसमें देखें, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए और तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। अगर आप इस अमेंडमेंट को और 2022 के एक्ट को देखें तो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुल्की मईशत पे बहुत अच्छी तरह से असरअंदाज कर सकती हैं, जिसको मैं पॉइंट आउट करूंगा और आइडेंटिफाई करूंगा। और अगर आप ये देखें और इसको देखें कि ये किसी NRO की शक्ल है, तो ये NRO जैसे आपने फरमाया ऑलरेडी 2021 के ऑर्डिनेंस में अगर दोनों को कंपेयर करें तो उसमें भी यही था। देखें, बेल का पावर जो कि 20 साल तक नैब के ऑर्डिनेंस में कभी भी नहीं था, सबसे पहले 2021 के ऑर्डिनेंस में इमरान खान साहब ने खुद ही दिया। वो बेल का पावर पुराने ऑर्डिनेंस में भी था और इसमें भी है। इसी तरह से 5 से 6 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स के जो केसेस हैं, फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैबिनेट, वफाकी कैबिनेट, उनकी कमिटीज, इन सब को एक्सक्लूड किया गया और कहा गया कि इनके खिलाफ जो केसेस हैं और वो नैब के जुमरे में नहीं आएंगे। वो 2021 की ऑर्डिनेंस में इमरान खान साहब के दौर में खुद उन्होंने दिया, ठीक है। और इसी तरह मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का अगर आप
مس یوز آف اتھارٹی کے کیسز دیکھیں, ان کو بھی ایگزیمپشن حاصل ہے 2021 کے آرڈیننس میں. تو بارہا کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ 2021 کے آرڈیننس میں عمران خان صاحب نے خود دی ہیں. لیکن اگر آپ اچھی سائڈ دیکھنا چاہیں تو اس میں کافی اچھی چیزیں ہیں, جو کہ 2022 کا جو ایکٹ ہے اس میں میری نظر میں لیگلی, if you allow me, I would like to point out two significant achievements under the 2022 Act. پلیز بالکل بالکل پلیز گو اہیڈ. جی وہ اس میں دیکھیں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کا جو پاور ہے, پاور ٹو اریسٹ, اس کو اس ڈسکریشن کو سٹرکچر کر دیا گیا ہے. اب ایسے نہیں ہوگا کہ وہ جس کو دل چاہے اس کا وہ اریسٹ کر سکے گا. اسٹیچوٹ نے گراؤنڈز پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے, یا پھر اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایویڈنس کو ٹیمپر کرے گا, اور 4-5 اور گراؤنڈز ہیں جن کی بیسس پہ وہ یہ اپنا پاور استعمال کر سکتے ہیں. پریویسلی آربیٹری پاور وہ استعمال کر سکتے تھے. سو یہ ایک بہت اچھی اچیومنٹ ہے. دوسری اچیومنٹ یہ ہے کہ اگر کورٹ کسی کو اکوئٹ کرتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میلیفیڈے گراؤنڈز پہ ان کے خلاف کیس چلایا گیا, تو وہ افسر یا وہ بندہ جس نے جھوٹا کیس چلایا تھا اس کو سزا ہوگی. دیکھیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس سے معیشت کو استحکام مل سکتا ہے. کیونکہ پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا لوگوں نے سوسائڈز کی ہیں, لوگوں نے نیب کے تحویل میں لوگوں کے کئی لوگوں کے ریٹائرڈ اسد منیر صاحب ہمارے سامنے ہیں, مطلب دیٹ واز ویری ٹریجک. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اگر ہم خود کو رکھیں تو دیکھیں لوگوں کے کئی لوگوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, لوگوں کی ایک بہت بڑا الزام ہوتا ہے. سو وہ پاورز ہیو بین سبجیکٹڈ ٹو مس یوز. آئی تھنک یہ جو امینڈمنٹ 22 کی آئی ہے بہت خوش آئند ہے, اور اس کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے. اچھا, لیکن وہ جو جس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جو باہر سے اگر ایویڈنس آئے تو اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا, یہ ایک بہت بڑا آئی تھنک کنسرن, پوائنٹ آف کنسرن بن گیا پاکستان تحریک انصاف سے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا ضروری کیوں تھا, اور اس سے پرابلم ایکچولی میں اس وقت موجودہ اپوزیشن کو کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر؟ دیکھیے میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں تو ان فیکٹ اگر آپ I am not a spokesperson, far from it, for any political party. But if you ask... No, I understand that, but I'm just trying to understand کہ problem کیا ہو سکتا ہے. Try to understand. I mean, if I were from the other side, or if I were representing genuinely political interests of any party or any community, اس وقت اگر present government پی ٹی آئی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار بنانا چاہتی تو نیب میں یہ امینڈمنٹس نہ آتی. ان کے پاس یہ پاور آف اریسٹ اور ڈریکونین لا وہ ریوائیو کرتے کچھ عرصے کے لیے, اور پہلے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بناتے, اور پھر وہ جب یہ سب کچھ ہو جاتا تو پھر کہتے جی اب ہم نئی ترمیم لے کے آ رہے ہیں. سو آئی تھنک دس از اے سائن آف پولیٹیکل میچورٹی, ویئر بائی ایون دو یو آر ان پاور and you are still amending and providing a law which is better for each and everyone. So you are getting rid of previously جو قوانین تھے جو احتساب اس طرح کا ہوتا تھا, political victimization, you are doing away with it. So I don't see why they should have a problem with it. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سمپل ٹرمز میں, جسٹ ٹو ہیو اے ریکیپ اینڈ آلسو ٹو میک شیور کہ میں نے صحیح سمجھا ہے, بیکاز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس پاور ہے, اور نیب کا بل ظاہر ہے کہ جو نیب کے آرڈیننس یا نیب کا جو لا ہے, جو قانون ہے, وہ ہوتا ہی استعمال پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہے. تو انہوں نے جو امینڈمنٹ کی ہیں یا ترامیم لے کر آئے ہیں, دیٹ کائنڈ آف میکس اٹ ایزیئر فار دی ادر پرسن جس کے اوپر آپ بلیم کریں گے یا اکیوز کریں گے. وہ تو آپ پاور اور ڈریکونین لاز کنٹینیو کر لیتے تو برا وقت آ جاتا پاکستان تحریک انصاف پہ, اور یہ کر سکتے تھے اگر وہ بری نیت ہوتی ان کی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ they've actually given everybody relief. One, not everybody relief. They have in essence not used and they have not committed the same mistake. ٹھیک ہے جی, فائدہ کسی اور کو ہونا تھا. All right.
जी। अच्छा, तो ये बात जो हो रही है, जो बहुत ये अगेन नॉट बिकॉज आप जाहिर है पॉलिटिक्स भी समझते हैं, तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बात जो बार बार कर रहे हैं कि जी हर सिख जो आई है वो इनको सेव करने के लिए आई है, वो आपको कहीं नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर अगर देखें, अगर इससे हटके तबसरा करें, जो कि मेरा फर्ज है क्योंकि आपकी बहुत वाइड सब्सक्रिप्शन है और लोग आपको सुनते भी हैं और लोग आपकी प्रोग्राम की फॉलोइंग काफी ज्यादा है, जो कि मैं आपको बताऊं, एक चीज जरूर है, इफ यू मेक एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बिटवीन द टू ऑर्डिनेंसेस, the previous law, I would say in my legal opinion, did not have retrospective effect, whereas the present one states that it shall have effect from, and it shall be deemed to have effect from 99, जब से नैब ऑर्डिनेंस आया है। सो इसको बहस की जा सकती है इस पे कि आया इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों है, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों नहीं है। सर, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप जरा इसको थोड़ा सा कैन यू सिंप्लीफाई इट इन उर्दू सर प्लीज, वेरी क्विकली? जी सर। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये होता है कि कानून आज आए और उसका इतलाक आप 2001 से करें, ठीक है जी, और या फिर आप उसका कहें कि जी आज आया है तो ये 2022 से शुरू होगा। वेदर जो आज कानून आया है 2001 में जो इंक्वायरी चल रही थी उसको इफेक्ट करेगा ये कानून या नहीं। सो मेरे ख्याल में इस कानून में ये लिखा हुआ है कि ये उसको 2001 से उनको इफेक्ट करेगा, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरह से देख लें, अस्यूम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, लेकिन इस पैराए में ये बात तो सच हो जाती है ना कि जो केसेस बने हुए हैं वो अब जाहिर है कि जिन के एक्विटल्स होने हैं या नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं है, दे विल वॉक अवे स्कॉट फ्री, बट दैट वोंट जस्ट बी बिकॉज ऑफ दिस ordinance, it will also be because उनके पास evidence नहीं है. Is that true? No, that it is not about evidence जी, it is about this misuse of authority. आप ये ले लेना एग्जाम्पल, misuse of authority जो कि 2021 के ऑर्डिनेंस में खान साहब के अपने अंडर उन्होंने कहा कि अब misuse of authority on its own offense नहीं होगा अनलेस आप ये साबित कर दें कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के साथ साथ किसी अफसर ने करप्शन के पैसे अपनी जेब में मॉनेटरी बेनिफिट ना लिया हो। ये अमेंडमेंट तो उन्होंने खुद भी करी थी। सो अब भी जो ऑफेंस है वो यही है कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ऑन इट्स ओन ऑफेंस नहीं होगा जब तक आप ये ना दिखा दें कि किसी ने पैसे लिए हैं, कोई मॉनेटरी बेनिफिट लिया है या नहीं। और इससे देखिए, आपको याद होगा कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ही एवरीथिंग हैड कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था, कोई अफसर साइन करने के लिए अपना तैयार नहीं था, प्रोजेक्ट्स वर हॉल्टेड। अब क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो लिहाजा नैब के ऑर्डिनेंस में जो अभी छूट दी गई है वो ये है कि अगर किसी अफसर से गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने करप्शन की है, उसका यू हैव टू शो कि उन्होंने गलती के साथ पैसे भी लिए या नहीं लिए। इसका ये एक एग्जांपल आप ले लें। फॉर एग्जांपल आप देखें कि हाई कोर्ट के जजेस जब कोई फैसला लिखते हैं उनकी गलती भी होती है तो मैक्सिमम इट फर्निशेस अ ग्राउंड ऑफ अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट डजंट से दैट जी आपने गलती की, आपका फैसला हम कदम करार दे रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आपको लगता है एतराजात जो उठा रहे हैं इनके पास सब्सटेंस है कि आप समझते हैं इस ऑर्डिनेंस में, जो हम शायद आपके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में और उनके लीगल जो माइंड है उसमें फर्क हो सकता है? डू दे हैव समथिंग टू गो टू सुप्रीम कोर्ट विथ? बस मुझे ये बता दीजिए। I don't think so. I don't think there is anything on the basis of which this ordinance could be struck down. Nothing. Okay, great. Thank you Shabir Shah साहब, thank you again for your expertise and thank you for explaining it so well. मुझे लगता है मैं हो जाती हूँ. Thank you so much and we will just take a quick short break. We'll come back with अली मोहम्मद खान साहब. और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो क्या वाकई इसमें इतने चेंजेस हैं, और अगर किसी को ज़ाती फ़ायदा देने के लिए किया गया है या इसमें कोई बदनीयती है, तो ये बदनीयती क्या तमाम लोगों के लिए है या सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इस वक्त मौजूदा हुकूमत में जो हैं मखलूत हुकूमत, क्या उनको सिर्फ बचाव की तदबीर है या इसमें कुछ और भी है, कुछ अच्छा भी है? ब्रेक लेते हैं जी.
جی ویلکم بیک ٹو گونج. کیونکہ ہم سچ کی تلاش میں ہیں تو شاید ہم اس لیے کسی کے لاڈلے نہیں ہیں. ہمیں ہر کوئی ہم کسی سے سوال کرتے ہیں, ہم سے سوال کیے جاتے ہیں, ہم کسی پہ بات کرتے ہیں, ہمیں لفافہ کبھی کوئی الزام لگتا ہے. ہم الزامات سہتے بھی ہیں لیکن الزامات کوئی پروو نہیں کرتا, لیکن ایسے الزامات تو ہر کسی کے بارے میں ہیں. تو اس شاید ملک کا یہ نظام یہی ہے, لیکن سچ یہاں کوئی نہیں بولے گا. اور اگر سچ نہیں بولنا تو پھر ہم سچ کی تلاش کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ایک طرح سے آج آئیے ایک ہم روایتی طور پر ایک انٹرویو کرتے ہیں جس میں ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہم سے سچ بولا جائے گا. ایک اور کوشش کر دیکھتے ہیں. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں تو سر بلٹ پروف جیکٹ بھی اتار دی, تلوار بھی چھوڑ دی, ہتھیار بھی ڈال دیے. اب آپ مجھے بتا دیجئے کیا ہے معاملہ, آپ کی حکومت کو کس نے نکالا اور کون نیوٹرل ہے, آپ کو کب سے پتا تھا, اب آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کو علم ہے کہ نہیں ہے, عوام کے آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے, آپ نے لانگ مارچ کے ذریعے اپنی آپ کو منوانا ہے یا سپریم کورٹ جانا ہے. سپریم کورٹ جانا ہے تو کیا آپ کے لیگل پوائنٹ آف ویو نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں جو آپ وہاں پہ پیش کریں؟ ظاہر ہے بتایا ہوگا, لیکن کیونکہ ہم نے بڑا ایکسٹینسولی ابھی شبیر شاہ سے بات کی ہے اور وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, آپ وہ کوئی سابق اٹارنی جنرل نہیں رہے کسی بھی حکومت کے ساتھ, تو آپ ان کو ان بائسڈ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس حوالے سے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی بیسس ہے, لیکن اب آپ بتا دیجئے. میں سر the floor is open to you. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیوں لگا کہ آپ سے سچ نہیں بولا جائے گا. سچ تو ایک بہت بڑی طاقت ہے اور سچ کو بتانا نہیں پڑتا کہ وہ سچ ہے. اگر وہ سچ ہے تو اس کی گونج سنائی دیتی ہے. دیکھیں, آپ نے ہمارے عمل کے بارے میں بات کی کہ ہمیں کب پتہ چلا یا ہمیں آگے کیا کرنا ہے. کب پتہ چلا وہ تو وزیر اعظم صاحب نے بڑی کلیئر طریقے سے, ایکس پی ایم صاحب نے, عمران خان صاحب نے بتا دیا, اور آج اس پہ تفصیلی ایک بار پھر ایک پروگرام میں انہوں نے گفتگو کی. جو بھی سائفر آیا آج سب بچے کی زبان پہ ہے کہ اس میں ہوا کیا. ایک مداخلت ہوئی اور مداخلت بیرونی ہوئی اور ایک الیکٹڈ حکومت کو گرایا گیا, اس کو ہٹایا گیا. کس وجہ سے؟ وہ وجوہات کافی طویل ہیں. صرف اتنا میں کہوں گا کہ اس بین الاقوامی سامراج کے سامنے سر نہ جھکانے کی یہ ایک سزا ہے. لوگوں نے عمران خان صاحب کو غلط انہوں نے ان کو گیج کیا. ان کا خیال تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے پاپولیرٹی میں جو ڈپ آیا تھا اس کی وجہ سے شاید عوام کے دلوں سے وہ نکل گئے. عوام ناراض تھے, عمران خان صاحب کو اپنے دلوں سے نہیں نکالا تھا. اور جیسے ہی عمران خان صاحب پہ اور پاکستان پہ وار ہوا, قوم ایک بار پھر کھڑی ہوئی اپنے لیڈر کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, کہ اپنے ملک کے کسی بھی, آج یہ عمران خان تھے, اگر کوئی بھی شخص پاکستان کا وزیر اعظم ہو اور اس کے خلاف کوئی بین الاقوامی طاقت جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کھیل کھیلے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کو میں یہ کہوں گا, چاہے علی محمد ہو, عمران خان ہو, ثنا بچا صاحبہ ہوں, کوئی بھی ہو, اگر پاکستان کا وزیر اعظم ہے, پاکستان کا اپوزیشن لیڈر ہے, ہم آپس میں اپنے معاملات طے کریں گے. بین الاقوامی طاقتوں کو اجازت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں. جہاں تک اس سپریم کورٹ کی بات ثنا بی آپ نے کی, دیکھیں یہ جو نیب لاز میں شاید اسی طرف اس حوالے سے شاید آپ نے بات کی. دیکھیں یہ جو احتساب پہ ایک وار کیا ہے NRO2, جو میاں صاحب نے, جو امپورٹڈ صاحب ہیں, جو انہوں نے جس سپیڈ سے کام کیا, میں تو مان گیا جی. دنیا مانے یا نہ مانے, علی تو مان گیا شہباز سپیڈ کو, کہ شہباز سپیڈ بالکل کام کر گئی اپنے مفاد کے لیے. کہ جس طریقے سے انہوں نے نیب پہ وار کیا اور کرتے رہے. بڑے بھائی نے تو صرف پر کاٹنے کی بات کی تھی, چھوٹے بھائی نے آ کے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ, تو بڑے میاں صاحب نے کہا ہم پر نکال دیں گے یا پر کاٹ دیں گے. آپ نے یاد ہوگا جب وہ وزیر اعظم صاحب تھے 2016-17 میں, یہ میاں صاحب نے بات کی تھی. چھوٹے میاں نے آ کے نہ صرف پر کاٹے بلکہ ناخن بھی نکالے, دانت بھی نکال دی, اور آخر میں ریڑھ کی ہڈی توڑ کے زمین پہ پھینک دیا. آپ پوچھیں کہ بھلا ایسا کیوں؟ ناٹ ایز اے پولیٹیکل ورکر بٹ ایز اے لائر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں. اور جتنے بھی آج کل ماڈرن جورسپروڈنس ہیں, اس میں کبھی بھی جو برڈن آف پروف ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن یا سرکار پہ نہیں ہوتا. کہ آج اگر ثنا بچا بی جو ہیں ان کے پاس, ویسے آپ کے پاس ہے نہیں, ویسے ایگزامپل میں دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 75 ارب روپے کے اثاثے نکل آئیں, تو میں اگر ایک پروسیکیوٹر ہوں, میں نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ثنا بی آپ کی پراپرٹی ہے. اگر آپ کہیں کہ ہاں میری ہے, یا آپ کہیں کہ نہیں ہے لیکن میں ثبوت لے آؤں کہ ثنا بی کے ہیں, اس کے بعد میں نے نہیں ثابت کرنا کہ یہ خدا نخواستہ
منی لانڈر ہوا ہے یا غلط یا بلیک منی ہے, آپ نے اس کی رسیدیں دینی ہے, اور یہ اس کی جو ٹریک ڈاؤن کرتے ہیں. مسرت صاحبہ نے 10 کیرٹ کی انگوٹھی میرے پر مل دی تھی, آپ نے آج میرے پر یہ اتنے سارے ارب روپے. ویری گڈ سر, یہ تو آپ لوگ صحیح جا رہے ہیں, آپ لوگ صحیح جا رہے ہیں, آپ لوگ صحیح جا رہے ہیں. اور میں نے اس میں پرابلم بھی ڈال دیا کہ وہ ہے نہیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ زبردست جرنلسٹ ہیں, اور آپ جو ہے بہت زبردست, آپ کے پاس قلم کی تلوار بھی ہے اور نیزہ اور خنجر سب کچھ ہے. تو میں اپنی بات جاری رکھوں کہ دیکھیں یہ جو ایک جورسپروڈنس کا بنیادی اصول ہے کہ وائٹ کالر ہمیشہ اکیوز ہوتا ہے اس کی ہے یا نہیں. اب یہ جو منی ٹریل کو ریورس کر دیا ہے, یہ بیسیکلی اس ہسٹوریکل جورسپروڈنس کو بھی ریورس کر دیا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے پاس 2 چادریں ہیں اور ہمیں ایک ملی ہے تو امیر المومنین ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ثابت کریں کہ خدا نخواستہ میں نے غلط لیا ہے, بلکہ انہوں نے اپنے پہ برڈن رکھا اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ بتائیں ان کو, اور انہوں نے بتایا کہ ایک چادر ان کی ہے اور ایک میری ہے, میں نے اپنے فادر کو ہدیہ کیا ہے, تو منی ٹریل دے دیا. سیکشن 14 کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے اس کو ریورس کر دیا ہے. ایک تو ثنا بی بی بہت بڑا ظلم ہے کہ آج کے بعد اگر کسی کے پاس ایسٹ بیونڈ مینز ہو, کوئی 17-18 گریڈ کا افسر ہو یا 20-22 کا, کوئی بھی سرکاری ملازم ہو, بیوروکریٹ, کوئی منسٹر ہو, کوئی جج, جو کوئی بھی ہو, ایسٹ بیونڈ مینز فار آل ٹائم ٹو کم, جب تک یہ لا ریورس نہیں ہوتا, اٹس اے کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن. کبھی کسی کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دنیا جہان کے اثاثے بنائیں, سرکار نے آ کے ثابت کرنا ہے کہ جناب آج سے 13.5 سال یا 14 سال پہلے آپ نے جو ایک جگہ ایک پیسے لیے تھے, یہ اس کی رسید ہے, یہ ہم نے ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے, آپ نے کرپشن کی. اچھا اوکے, چلیں ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, اوکے اوکے سر. علی محمد خان صاحب وقت کم ہے نا, آپ اتنا خطاب جو کریں نا. دوسری بات آخری بات, دیکھیں ہمیشہ سے ثنا بی بی, دیکھیں ہمیشہ سے جو احتساب کا ادارہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو اس کو اپنی حکومت وقت سے بچانا ہے. اپوزیشن کے پاس کیا ہے کہ کرپشن کرے گی, آپ کیا کرپشن کریں گے, آپ مجھے بتائیں. آپ منسٹر, آپ کیا ہیں, آپ تو ایک سویلین ہیں, یا میں آج ایک اپوزیشن کا ممبر ہوں, میرے پاس تو کوئی فنڈز نہیں ہے مرکز سے. تو اصل میں تو چیک سے ریاستی عہدیداروں پہ اور حکومت پہ رکھنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے احتساب کے نظام کو آپ نے انتظامیہ سے بالا رکھنا ہوتا ہے, اس لیے اس کو صدر مملکت. لیکن کبھی تو آپ وزیر تھے نا, جو کیسز بنے اس حکومت کے حوالے سے. سر ایک منٹ, جو آج حکومت میں وہ بھی تو کبھی اپوزیشن میں تھے, وہ بھی عہدے کے بغیر تھے, لیکن آپ نے تو وہ کیسز بنائے نا, منسٹر کے نیچے کر دیا. اب آپ مجھے ایک بات مجھے ثنا بی بی بتائیں, ایک بات مجھے بتائیں, آج جو نائب اب انٹیریئر منسٹر کے نیچے آ گئی ہے, میں کہتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب دنیا کا سب سے ایماندار آدمی ہے, لیکن کرپشن کا چارج بھی ہو, کیا یہ نائب جو اس کو صبح سلوٹ کرے گی اس سے پوچھ سکتی ہے؟ کیا فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل سے پوچھ سکتی ہے؟ کیا ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب سے پوچھ سکتی ہے؟ کیونکہ وہ حکومت ہیں اور یہ حکومت کے نیچے نائب آ گئی ہے. تو فار آل ٹائم اور آل پریکٹیکل پرپزز, ریسٹ ان پیس نائب. اوکے, ریسٹ ان پیس نائب. پتہ نہیں کوئی بہت ہی کوئی پولر اپوزٹ ٹائپ مجھے پاس اپینین آیا ہے, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, بٹ آئی ول لیو دیٹ ٹو یو اینڈ دی سپریم کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ جو آج لیفٹیننٹ جنرل حفیظ حمید صاحب کے حوالے سے بات ہوئی, تو یہ صرف بتا دیجیے گا یہ پرابلم کیوں آیا تھا علی محمد خان صاحب. پھر اگر ان کو یہ کچھ نہیں تھا, ہر کوئی میرٹ پہ رکھا جاتا ہے, تو پھر لاسٹ نومبر میں یہ کرائسس کیوں آیا تھا, نوٹس کیوں نہیں ایشو کیا گیا تھا؟ اینڈ یو ہیو 30 سیکنڈ ٹو ریسپونڈ. یس, دیکھیں خان صاحب کے لیے تو کوئی یہ اتنا بڑا وہ چیز نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے تو شاید اس پہ ابھی فوکس بھی نہیں کیا تھا, اور وہ ابھی آنے والی چیز تھی. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص جو ہماری آرمڈ فورسز کا ہو, وہ اس کی کوارڈینیشن اچھی یا بہت اچھی یا تھوڑی کمزور تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ ایک ادارے کا شخص ہوتا ہے اور اس نے ہمیشہ پاکستان کا اور ادارے کا مفاد دیکھنا ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اپوزیشن کی اس وقت کی اپوزیشن جو خرم دستگیر صاحب کے بیان کی طرف شاید آپ کا اشارہ ہے, اس نے کیوں ایسا سمجھا کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب سارا سسٹم ہائی جیک کرنے لگے ہیں, اور آرمی چیف بھی اپنا کوئی ایسا بندہ جو ان کا بلو آئیڈ ہو, اور جناب پتہ نہیں 50 ججز اپنے لگانے لگے ہیں. اور ٹھیک ہے علی صاحب, that's all I have time for, that's all I have time for. تھینک یو خان صاحب, تھینک یو سو مچ. یہاں پر ہم لیں گے وقفہ کے بعد آئیں گے تو قائرہ صاحب ہمارے سے موجود ہوں گے. قائرہ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے, اور معیشت کے حوالے سے بھی, اور آئندہ کوئی جو ایک مخلوط حکومت ہے, ان میں کس کس چیز پر اتفاق رائے موجود ہے. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.
ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان قائرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا. قائرہ صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ ذرا سنیں کہ عمران خان صاحب نے اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر جو گفتگو کی ہے اس پر آپ کیسے جواب دیں گے؟ ذرا اگر ہم پلے کر سکیں سر. میں نے اور شوکت نے جب جا کے نیوٹرلز کو سمجھایا، میں آج آپ سب کے سامنے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کسی صورت، کسی وقت اللہ کے سامنے میں حاضر ہو کے یہ بات کرتا ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نومبر میں کس کو آرمی چیف بنانا ہے. وہ سمپلی یہ ہے کہ یہ ایشو تھا ہی نہیں میرے ذہن میں. تو یہ جب ٹائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا. ان کے لیے تو یہ ایشو تھا ہی نہیں. ساتھ ہی ساتھ سر، انہوں نے قائرہ صاحب جو گفتگو کی اس میں یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ وہ اور شوکت ترین صاحب گئے تھے نیوٹرل سے ملنے اور ان کو بتانے کہ یہ انسٹیبلٹی ہم بالکل ملک برداشت نہیں کر پائے گا اور آپ یہ نہ ہونے دیں یا نہ کریں. تو ظاہر ہے اب انوالومنٹ تو نیوٹرلز کی بھی، وہ انہوں نے نیوٹرلز کو اندر تو گھسیٹ لیا ہے. بار بار کہتے ہیں ہمیں سیاست دور رکھیے. وہ کل فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی مجھے کہا کہ نہیں، ان کا مقتدر حلقوں کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، سیاسی معاملات سے ان کو دور رکھا جائے. لیکن یہ بہرحال ان کی انوالومنٹ کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، تو وہ تو خیر جواب آئی ایس پی آر دے سکتا ہے. لیکن آپ یہ فرما دیجیے گا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں تھا نومبر میں، آپ لوگوں کو یہ خدشہ نہیں تھا اور انہی کو چیف بنایا جائے گا؟ کیا یہ خدشہ تھا آپ لوگوں کے لیے؟ شخص جو مسلسل جھوٹ بولے جا رہا ہے، مسلسل، یعنی عمران خان صاحب کی پوری سیاست کے اندر اگر کوئی چیز تسلسل رکھتی ہے تو وہ جھوٹ ہے، یو ٹرنز ہے. اور انہوں نے ایک وتیرہ اپنایا ہوا ہے کہ ہر دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے کو ایک نئی بحث چھیڑ دیتے ہیں. اور آپ یہ پچھلی بحث کنکلوڈ کیے بغیر، پچھلی بحث میں جائے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ خان صاحب نے جو آیا اس میں کیا سچ کیا جھوٹ تھا، کتنا سچ کتنا جھوٹ تھا، آپ لوگ فوری طور پہ خان صاحب کی اس ڈیبیٹ کو لے کے چل پڑتے ہیں. اس پہ آپ سوال ریز کرتے ہیں، ہم جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے حیرانگی ہے کوئی ایک آرگومنٹ ان کا پکڑ کے جو انہوں نے سازش کا کہا تھا وہی پکڑ لے. کوئی آپ سبسٹنس اس میں مجھے بتا دیں، کسی طرف سے اس کو تصدیق ملی ہو بتا دیں. اس کے علاوہ ان کے جو نیب کا بیانیہ ہے، ان کا جو فلاں کا بیانیہ ہے، ہر چیز کے اوپر اگر شہباز شریف صاحب، میں مطلب عمران خان صاحب کے بارے میں ابھی پچھلے دنوں ایک کابینہ کے اندر بحث ہوئی، کتنے پروگرام ہوئے ہیں اس پہ، کتنا ٹائم دیا ہے اس چیز کو آپ نے، اور اس میں بھی گلوریفائی آپ اسی کو کریں گے. تو یہ مناسب نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو بھی اعتراض کریں وہ ایک اپوزیشن کے طور پہ اعتراض کر رہے ہیں. ان کے اعتراض کو، ان کی گالیوں کو ایک سوال کے رنگ میں ریپیٹ کرنے سے پہلے آپ ان کے اندر ایسنس دیکھیے. ماضی میں ان کے جوابات ہم دے چکے ہیں، ان جوابوں کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. اب وہ نئی ایک جرا نکال رہے ہیں. کون سا خدا کو حاضر ناظر جان کے خان نے جھوٹ نہیں بولا آج تک؟ وہ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں. کون سا سچ ہے جو آج تک عمران خان نے بولا ہے قوم سے؟ مجھے حیرانگی ہے اس بات کی. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آرمی چیف ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کیا کرنے گئے تھے وہ اس کا مطلب ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیوٹرلز کے پاس گیا، یعنی میں دفاعی اداروں کے پاس گیا، سربراہان کے پاس، اور میں نے کہا کہ یہ کچھ ملک کے ساتھ ہو رہا ہے تو حکومت تبدیل نہ ہونے دے. اس کا مطلب ہے وہ الیج کر رہے ہیں کہ فوج نے حکومت تبدیل کی ہے. تو یہ اس بات میں کوئی سینس ہے؟ اس کے اوپر ہم بحث کرنا شروع ہو گئے ہیں. خان صاحب تو اس سے پہلے بھی بہت سارے اعتراض کر چکے ہیں. عمران خان وہی ہے نا جنہوں نے الیکشن کمیشن کے 2 ممبر نہیں لگائے پچھلے 8-10 مہینے سے، اور چیئرمین خود لگائے، چیف الیکشن کمیشنر خود لگائے، اور ان کے اوپر اعتراض شروع ہو گیا کیونکہ انہوں نے جب ان کا کیس سننا شروع کیا فارن فنڈنگ کا. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہی ہوں سر کہ ایک ادارے کو، ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں اور بہت ہی منظم ادارہ ہے، اور اس کے اندر ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو وہ ہمیشہ سے منظم رہے ہیں. اب اگر یہ بار بار اس ڈیبیٹ کو لایا جائے، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کچھ چیزیں بیک ہینڈڈ ہو رہی تھیں. جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو آپ لوگ روز ان کو لے کر آتے تھے، ان کی گفتگو کرتے تھے کہ ہمیں تو فون آ رہے ہیں، انہوں نے تو پی سی او بنایا ہوا ہے، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ فون
فون کرتی ہے, ہمیں تو پریشر آتا ہے, ہم تو اس لیے ہمارے بلز بلڈوز ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ باتیں کہیں تو ہم نے ان کو بھی تو کور کیا نا سر. تو آپ نے نواز شریف صاحب نے بولنا شروع کیا, ہم نے اس پر بھی سوال اٹھائے. پھر نواز شریف صاحب کو پیمرا نے بند کر دیا, بین کر دیا. اس کے بعد نہ نواز شریف کا ذکر ہوا, نہ ہم نے کیا, نہ ہماری جرت. تو اگر عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں, ایک ادارے کو ملائن کر رہے ہیں, آپ تمام پارلیمان میں جو بیٹھے ہیں ان کو ملائن کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ میڈیا کو یہ ایک بتا دیجئے کہ ان کو نہیں دکھانا, ان کے اوپر بات نہیں کرنی, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو آپ اگر مذاکرات کے دروازے سر ان کے ساتھ کھلے رکھیں گے کائرہ صاحب, اور آپ یہ کہیں گے کہ ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں, تو پھر آپ ہمیں کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں؟ یہ میری بھی شکایت ہے سر آپ سے. مجھے بھی کوئی شوق نہیں عمران خان صاحب کے جھوٹ کو ٹائم دینے کا سر. جی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو بین کر دیں, ہم نہیں گفتگو کریں گے. سن لیجیے ذرا. ہاں, میں نیوٹرل نہیں ہو سکتا, میں پارشل ہوں, میں ایک پارٹی ہوں. آپ یو آر سپوز ٹو بی نیوٹرل. آپ نے کسی طرف نہیں ہونا. آپ کا پروفیشن یہ ہے کہ آپ نے نیوٹرل ہونا. میرا پروفیشن نیوٹرلٹی نہیں ہے. دوسری گزارش یہ ہے, مجھے آپ سے گلا نہیں ہے, میرا حق ہے نا میں تھوڑا سا گلا کر لوں. میں نے صرف یہ کہا ہے آپ سے کہ آپ کو پورا حق ہے, لیکن میں بھی تو آپ کے گلے کا ہی جواب دے رہی ہوں کہ آپ غلط مت سمجھیں. اگر آپ نے غلط سمجھا ہے تو میں اگر کہیں غلط ہوں تو میں اس کو ایڈریس کرنے کو تیار ہوں سر. مطلب مجھے نہیں لگا کہ میں نے کوئی غیر ذمہ دار بات کی. اگر کی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں, آپ نے بتا دیا. اور میں آپ کے استحقاق کو بھی پوری طرح مانتا ہوں, ساتھ ہی میرا استحقاق بھی لیتے چلیے. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے مجھے گالی دی ایک دفعہ. میڈیا اگر 10 پروگرام میں اسی گالی کو ریپیٹ کرتا جائے گا تو وہ گالی 10 ہوتی جائے گی. سو مہربانی صرف یہ کریں کہ میڈیا خود بھی, دنیا ساری میں میڈیا ہے نا, کوئی ہمارا انوکھا تو کام نہیں ہے یقین. اور مجھے یہ حق بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی اپنی رائے دوں. میں اپنی رائے دے رہا ہوں, آپ نے فیصلہ تو خود کرنا ہے, لیکن میں عمران خان کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتا. یہ میرا استحقاق نہیں ہے, نہ مجھے یہ حق ملنا چاہیے. میں ان کا سر اب ہم آ جاتے ہیں اکانومی پہ, نہیں کرتے ہم عمران خان صاحب کی بات, اب اکانومی پہ آ جاتے ہیں. اکانومی میں بھی خان صاحب کا ذکر اپوزیشن تو نہیں کر رہی, مطلب جی آبجیکشن تھا, آپ نے اس کو رسپونڈ کر دیا, تھینک یو ویری مچ. اس سے زیادہ میرا استحقاق نہیں ہے, لیکن عمران خان پہ پابندی لگانا میرا استحقاق نہیں ہے, نہ مجھے یہ حق ملنا چاہیے. خان صاحب اس ملک کے اپنی ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں, ان کو ان کا ڈیو شیئر ملنا چاہیے. لیکن اگر وہ لوگوں کو بالکل ننگی گالیاں دینا شروع کر دیں تو وہ نہیں دکھانا چاہیے. اس کے اوپر آپ کو کسی اپنے طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے, میرے کہنے پہ نہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ آگے چلیے. جی میں نے کہا مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے حساب سے صحیح کام کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ معیشت کے حوالے سے ان کے اس وقت جو بجٹ پیش کیا گیا بہت ہی مشکل سرکمسٹانسز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں, لوگ بہت ساری چیزیں نہیں جانتے. عام آدمی کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ کون عدم اعتماد سے آیا, کس نے نیاب کی ترامیم کرائیں, کس نے الیکشن اصلاحات کرائیں. ان کو یہ مسئلہ ہے کہ اس ملک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اور ہوتا یا اسحاق ڈار صاحب کو واپس آ جانا چاہیے, وہ کوئی بہتر فیصلے کر سکتے تھے, لیکن یا آپ مطمئن ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کے رول سے؟ دیکھیے اطمینان تو قطر نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے تلخ فیصلے کیے گئے ہیں, بڑے نامناسب, بلکہ یہ اس حد تک میں جاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یہ برے فیصلے ہوئے ہیں. لیکن یہ برے فیصلے کرنے کے علاوہ چوائس کیا تھا؟ کیا اس سے بہت ہی برے فیصلے کرتے؟ دوسری طرف وہ تھا یعنی مثال کے طور پہ مفتاح اسماعیل کا میں وکیل تو نہیں ہوں, وہ خود ماشاءاللہ بہت اچھی وکالت کر لیتے ہیں اپنی, لیکن ذرا غور کیجئے, مفتاح بیچارہ سارا دن ہمارے تانے سنتا ہے, اپوزیشن کے تانے سنتا ہے, حکومت کے تانے سنتا ہے, میڈیا کی جواب دیتا ہے, رات کو بیٹھ کے 12-1 بجے کے بعد وہ IMF والوں کی باتیں سنتا ہے. تو وہ بھی پاکستانی ہے اور یقیناً وہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش میں ہماری ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے. اب کرنا کیا ہے, آپشن کیا ہے؟ ہمارے پاس تو 1.5 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے لگا لیجئے میکسیمم, اس میں بھی بہت سارے اتار چڑھاؤ رہے, بجٹ میں پھنسے رہے. IMF کے ساتھ ڈیل کر کے گئی ہے پچھلی حکومت. اب اس ڈیل کو اگر کنٹینیو نہیں کرتے تو فوری طور پہ اس کے سرکمسٹانسز کیا ہے؟ ہم نے تو وعدہ کیا تھا قوم سے, جی بالکل ہمیں وعدہ یاد ہے, ہم نے کہا تھا ہم ری نیگوشیٹ کریں گے ڈیل, ہم اس ڈیل کے ساتھ نہیں چلیں گے. لیکن اس وقت جب ہم آئے ہیں تو کیا فوری طور پہ ہم اس کو کٹ آف کر کے, ہمارے پاس کوئی ایسا ویکیوم, ایسی کوئی سپیس ہے؟ مثلاً ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے IMF کے ساتھ ہم قطع تعلق کر رہے ہیں, ہم ان کا پروگرام نہیں لیتے, اوکے. یا IMF ہم آپ کی شرائط نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے, تھینک یو ویری مچ, اوکے. پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کو اس وقت اگلے
ایک سال کے اندر کوئی 21-22 ارب ڈالر کی ضرورت ہے جو ہماری امپورٹس کے اور ہماری جو ریمیٹنسز ہیں ان کے علاوہ چاہیے اپنے جو بیلنس آف پیمنٹس کے لیے. اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم آئی ایم ایف سے نکل جاتے ہیں, یہ 1 بلین کی ڈیل ہے, شاید 1 سے زیادہ دے دیں, لیکن پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی چلا جائے گا, پھر ورلڈ بینک بھی چلا جائے گا, پھر دیگر کنسورشیم بھی چلے جائیں گے. اطمینان نہیں ہے, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کی پوزیشن ٹف ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ چینج آف فیس وڈ ہیو ہیڈ نو ڈفرنس, حالات یہی رہتے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں. نو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا تو پھر آگے. اس طرح نہیں پلیز, آپ نے سوال کر لیا نا, مجھے اس کا جواب تو مکمل کرنے دیں نا. میں گورنمنٹ کو ریسپونڈ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میرا سوال کہ ہمارے پاس دوسرا کیا ہے, ہم ڈیفالٹ کریں. ڈیفالٹ کی صورت میں کیا چیزیں سستی ہو جائیں گی, کیا تیل سستا ہو جائے گا, کیا ایکسپورٹ بہتر ہو جائے گی, کیا ڈالر سستا ہو جائے گا؟ اگر یہ ساری چیزیں آسمان کو چھونے لگ جائیں گی اور پاکستان ڈیفالٹ کے بعد بالکل نہ ہماری کوئی ایلسی کھلے گی, نہ ہمارے حالات کی طرف ہماری طرف کو دیکھے گا دنیا میں, اور ہم اور برے کرنچ میں چلے جائیں گے, تو اس کے علاوہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کیا, یہ بھی ایک برا فیصلہ ہے, لیکن دوسری طرف ایک انتہائی ہی برا فیصلہ ہے جس کے تمام اثرات ہیں, تو یقیناً آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. اس لیے میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ اور کوئی آپشن اس وقت ہے نہیں, شارٹ ٹرم میں نہیں. لانگ ٹرم کے لیے ہم نے کریکٹیو میجرز لیے ہیں, بالکل لیے ہیں. ہم نے شارٹ ٹرم بھی یہ کام بھی کر رہے ہیں, لانگ ٹرم بھی اور میڈیم ٹرم بھی, کہ پاکستان کی امپورٹس کم کی جائیں, ایکسپورٹ بڑھانے کے اسامان کیے جائیں, اور پاکستان میں ڈالر کی جو ڈرینیج ہو رہی ہے اس کو روکنے کے اسامان پیدا کیے جائیں. یہ کوششیں جاری ہیں. بجٹ کے اندر بیلنس کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ٹیکسز کا نظام بہتر کیا جائے, عام آدمی کے اوپر ٹیکس کم ہو اور عمرا کے اوپر ٹیکس زیادہ ہو, اور بلینکٹ سبسڈیز نہ دیا جائیں, ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہو, جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو سبسڈی ملے, جو نہیں کرتے وہ اپنی قیمت کے مطابق چیزیں لیں. یہ کام ہم آلریڈی کر رہے ہیں. تھینک یو. جی سر, وہ سپریم کورٹ میں جو لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب, نیب کی ترامیم, آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے ان کو خاطر خواہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ پارلیمانی فیصلہ ہے. آپ کو لگتا ہے, کیونکہ پہلے بھی وہ ایک, آپ کو یاد ہوگا جسٹس مظاہر صاحب کا جو نوٹیفیکیشن تھا, جو ان کی ایک آبزرویشن تھی, اور اس پر بھی ایک بات کی تھی سپریم کورٹ میں کہ ہر ادارے کو اپنے اپنے اسفیئر میں رہنا چاہیے اسٹرائک اکیڈمی کے تحت. لیکن مجھ سے تو آپ یہ توقع نہ کیجئے کہ میں کہوں گا کہ ہاں خان صاحب کو وہاں سے کچھ ملے گا. لیکن جو کچھ ہم نے کیا ہے نیب ترامیم میں, جو کچھ ہم نے کیا ہے, ان کے اپنے جو لیگل ایڈوائزرز تھے, ان کے اپنے جو لوگ ہیں, وہ سوائے 1 یا 2 ترمیموں کے باقی وہ ساری ترامیم کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ وہی ترامیم ہے جو خان صاحب نے خود اپنے دور میں بھی کرنا چاہیے. خود انہوں نے کہا کہ اس نیب کے قانون میں ترامیم چاہیے, کیونکہ ہم بزنس مینوں کو, ہم پاکستان کے سرکاری ملازم کو اس کے اسفیئر سے بچانا چاہتے ہیں, اس کی تشدد کو. اور عدالتوں نے خود, سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹوں نے اور نیب کی عدالتوں نے بہت موقع پہ, میڈیا نے بہت ساری چیزوں کے اوپر, یعنی 90 دن کا جو ریمانڈ ہے اس کو, جو پاکستان کا ہینیس ترین کرائم ہے قتل, اس کے اندر بھی 14 دن کا, یعنی کوئی بندہ خدا نخواستہ 100 قتل بھی کر دے تو اس کا میکسیمم ریمانڈ 14 دن کا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور یہ پاکستان کا CRPC کا ایک حصہ ہے, اس کو CRPC کے تحت اگر لیول کیا, یہ بات عدالتوں نے بھی بے شمار دفعہ کہی ہے, ہم نے آئسولیشن میں نہیں کی. اسی طرح ایک اور اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ جی آپ نے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ کیوں کر دیا ہے؟ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ اس لیے کر دیا کہ خان صاحب نے جب امینڈمنٹ کی تھی تو انہوں نے اپنے دور کو اس میں سے نکال دیا تھا, اس کو پروٹیکشن دے دی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ آپ اپنے آپ کو NRO دے رہے ہیں, اپنی جماعت کو, اپنے ساتھیوں حکومت کو, ہمیں موقع ملا ہم اس کو ختم کر دیں گے. تیسرا اس پہ ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ اب تو بے نامی جو ہے, کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا کہ میری بیوی کے نام کیا ہے, میرے بیٹوں کے نام کیا ہے, میرے خاندان کے نام کیا ہے. بڑا سمپل لا ہے, پاکستان کا آلریڈی ایک قانون ہے. میری بیوی اگر وہ سیپریٹ اپنی ریٹرن فائل نہیں کرتی, اپنا کاروبار نہیں کرتی, ان کا انکم سورس ہے, ڈیپینڈنٹ بچے, وہ ان کا میں ذمہ دار ہوں, ان کے اثاثوں کا بھی, ان کے ریٹرن کا بھی, ان کے ہر ایکٹ کا. لیکن اگر میرے بچے, میرے بھائی, میرے عزیز, میرے دوست یا باقی کوئی لوگ وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور اپنے نام کی کوئی جائیداد بناتے ہیں جس کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے, تو وہ پہلے جواب دے, وہ ہیں, وہ جواب نہیں دے سکیں گے. ان کی تفتیش کرنے کے بعد میرے پاس وقت کم ہے, سوری آپ پھر ناراض ہو جائیں گے کہ میں آپ کو جواب کمپلیٹ کرنے کا ٹائم دے رہی ہوں. میرے پاس ایک آخری سوال ہے سر, میرے پاس وقت کم ہے, اگر آپ اجازت دیں, اگر آپ کا ہو گیا جواب پورا تو. جی
अगला सवाल लेता, पहले पिछला सवाल मुकम्मल हो जाए, टाइम हुआ था, तब सवाल कर लीजिए। तो बड़ी सिंपल बात है कि हमने जो तरामीम की हैं वो अदालतों के कहने के मुताबिक की हैं, हमने जो तरामीम की हैं वो मीडिया के मुताबिक की है। जो तरामीम वो समझते थे कि इसके अंदर ये तरामीम होना इसको नेचुरल लॉ के मुताबिक लाने के लिए है, बाकी अदालतों के लिए भी स्फीयर खुला है, वो भी इसको देख सकते हैं। अब आप फरमाइए। जी, मैंने सिर्फ ये पूछना था कि हकान अब्बासी साहब ने कुछ अरसा पहले कहा था कि आर्मी एक्ट में जो तरमीम हुई थी 2019 में, उसको पार्लियामेंट को रिवर्स करना पड़ेगा, यही ठीक होगा, बाकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। क्या आप उनसे इस बारे में मुत्तफिक हैं? ये उनकी राय है जी, मेरी राय नहीं है। मेरी जमात का इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, उनकी अपनी राय है, उनसे इस पर राय पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू कायरा साहब फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू।